अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहिया चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल चाल है? आज ना पूछें, आज बस मैं एन टाइम पर आकर पहुंची हूं स्टूडियो में और भागते दौड़ते अभी सांस ही नहीं दिया यार, कुछ देर सांस ले लूं मैं तो आज ये हाल हुआ कि आज जो मेरा ये हेयर स्टाइल है कुछ चेंज नज़र आ रहा है। वैसे तो इस पर इतनी मेहनत की है आज हमजा ने, इतनी मेहनत की है कि बस ना पूछे। और वैसे मैं टाइम पर आई हूँ, जैसे मेरा रूटीन है, जैसे मैं टाइम पर आती हूँ, ऑफिस तो पहुँच गई, लेकिन उसके बाद जो है मेक ओवर तो अन्ना से मुझे कभी कहा जाता है अन्ना से बूथ है, इससे क्या मेकअप लगता है, तो वाकई अन्ना छोटा सा बूथ है तो बहुत जल्दी मेकअप ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो असल मसला आता है वो है हेयर डू। तो अच्छे हेयर स्टाइल का बनाना सबसे मुश्किल काम है और ये जनाब मेरी हर रोज़ एक नई फरमाइश होती है, यार आज कुछ चेंज होना चाहिए, यार आज कुछ चेंज होना चाहिए। तो ये चेंज के चक्कर में ना टाइम बहुत सारा गुजर जाता है। अच्छा जी, वैसे स्टार्ट अपने टाइम पर हो गया हमारा शो मॉर्निंग, और बात करने वाली हूँ मैं कि जब हम बात करते हैं प्रॉपर नींद की, क्योंकि मैं जब जो है प्रॉपर नींद लेते हैं, माहौल खुशगवार हो, तो यार इसका हमारी सेहत पे बहुत बहुत असर पड़ता है। आप सही वक्त पर सो रहे हो और कंफर्टेबल माहौल हो, अच्छा साजगार माहौल हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि किसी के आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए होते हैं, कुछ लोग जो है बहुत सारी बीमारियों की शिकायत कर रहे होते हैं और बेख्वाबी की शिकायत कर रहे होते हैं, सही सोए नहीं हैं। तो ये जो दौर है अफरा तफरी का, इसमें एक प्रॉपर नींद जिसको कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। अब तो 6 घंटे की नींद हो गई है, लेकिन जो माहिरीन है, वो तभी माहिरीन है, वो तो कहते हैं कि 7 से 8 घंटे आपने एक अच्छी नींद लेनी है और यकीनन आप फिर फ्रेश होंगे। और यकीनन जब मैं आती हूँ तो अक्सर कहती हूँ आज यार मैं फ्रेश हूँ। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब माहौल की बात करते हैं तो यकीनन एक बहुत बड़ा इवेंट ईद उल अज़हा आने वाली है, ईद कुर्बान आने वाली है। और कितने दिनों से मैं बात कर रही थी यार, तैयारियां हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अपनी तैयारियां करनी है, किचन की सफाइयां भी करनी है, क्योंकि किचन का ही सारा काम होता है, गोश्त आना है, पकना है, बांटना है। लेकिन इसके साथ साथ जब कुर्बानी हो जाती है तो उसके बाद जो आलाइशें हैं, तो वो तलफ करने का जो मसला है वो अहम मसला है। लोगों को समझ नहीं आता, गली मोहल्लों में कुर्बानियाँ की जा रही होती हैं, घरों में की जा रही होती हैं, तो इनको कहाँ तलफ किया जाए। डस्टबिन में जो है वो जो आम कूड़े की होती हैं वहाँ डाल दिया जाता है, घरों में होती हैं, घरों से बाहर होती हैं, और बाज़ टाइम तो बाहर ही लोग कुर्बानी कर रहे होते हैं और वो ब्लड जो है जानवरों का और वो वहीं पड़ा रहता है, कौन साफ़ करेगा, भाई खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे जो एक बैड स्मेल पैदा होती है, बदबू जिसको हम कहते हैं, और जो वहाँ के मकीन है, वहाँ के लोग हैं, वो वहाँ तंग होते हैं। तो इसके लिए हम बात करते हैं मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की कि वो क्या करती है। और पिछली मरतबा भी बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया और यहाँ बाकायदा हमने शो भी किया था, इन लोगों को बुलाया भी था। और आज हमारे मेहमान हैं, क्योंकि ईद कुर्बान आने वाली है तो इनसे बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं दाऊद मक्की साहब हैं, ऑपरेशन मैनेजर हैं मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट के। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद। कैसे हैं दाऊद? थैंक यू आपका, आप तशरीफ लें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके साथ है कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की फरिया हाशमी। कैसी हैं फरिया? शुक्र अल्लाह का, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो क्या तैयारियां हो रही हैं? पहले अपनी तैयारियां बताओ, फिर हम बात करते हैं सफाई सुथराई की भी बात करते हैं। जी अच्छा, तैयारियां तो हमारी तकरीबन आखिरी मराहिल में ही हैं, जो कि 90 डेज पहले से हमने स्टार्ट किए हुए थे ये प्लान, ठीक है, और अब कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि 3 महीने पहले ही सोच लिया जाता है। ये 90 डेज की जब हम बात करते हैं तो ये पिछली ईद का दौरानिया 2 महीने होता है, तो पहले ही सोच लिया जाता है कि यार अब इस बार जो है इस तरह अपने शहर को, शहर औलिया को साफ करना है, ये इंतजामात करने हैं। और ये यार देखा है आपने, लोगों की एक रूटीन बन गई है कि कुर्बानी करनी है और फिर अपने घर को तो साफ करना है, बाकी गंद उठा के, आलाइशें उठा के बाहर फेंक। बिल्कुल, एक यही गलत कंसेप्ट बना हुआ है ना, हमारा घर साफ और गली गंदी। हाँ, इसको हमने इसी पे ही हम बात करने लगे हैं कि लोगों में अवेयरनेस कम है, जिसपे कोशिश कर रहे हैं कि लोग उजागर हों, हमारा साथ दें। उनके साथ के बगैर तो हम कोई भी प्लान कामयाब कर नहीं सकते। बिल्कुल जी।
ٹھیک ہے، داؤد ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں ایز اے آپریشن مینیجر جو ہے ان کی ڈیوٹیز جانتے ہیں کیا کیا ہے، اور پھر جانیں گے ان سے انتظامات جو اس بار ہونے والے ہیں ملتان میں صفائی کے حوالے سے۔ جی داؤد بتائیں۔ جی میڈم، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی جو آپریشنل پلان ہیں، جو ہماری اسکیمز ہیں، جو ہم سٹیزنز کو سروس پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں ایک بہت بڑے میگا ایونٹ میں جس میں بہت انوائرمنٹل ایشوز ہیں، ہیلتھ ایشوز اس سے ریلیٹڈ ہیں، تو آپ کا شکریہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ ہم آپ کا میسج جو ہے وہ آپ کے تواسط سے ملتان شہر کے سٹیزنز کو ہم پرووائڈ کریں گے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارا ملتان شہر تقریباً 20 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ایک بہت بڑا میٹروپولیٹن شہر ہے، اور اس میں مختلف کمرشل ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہوتی ہیں، انڈسٹریل سٹی بھی ہے، ایک تاریخی شہر بھی ہے، مزارات بھی ہیں، تو اس میں صفائی کی امپورٹنس جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس اس وقت تقریباً 135 وہیکلز کا فلیٹ ہے سب سے پہلے جو ہمارا اپنا، اس کے ساتھ ہمارے 2000 کے قریب سٹاف ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے 135 کا فلیٹ اور 2000 کا سٹاف نے 20 لاکھ کی آبادی کو ایک سروس پرووائڈ کرنی ہے، تو یہ ہمارے لیے ایز اے آپریشن مینیجر بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے۔ لوگوں کی اب اویئرنیس بڑھ چکی ہے، میڈیا کے ذریعے لوگ ایجوکیٹڈ ہو چکے ہیں، سوک سینس جو ہے وہ امپروو ہو چکی ہے۔ نہ آ رہا ہو تو کوئی صفائی والا یہ گن اٹھانا تو وہ ویڈیوز بنانا شروع کر یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا علاقہ۔ ہر بچے سے بڑے کے پاس واٹس ایپ موبائلز اویلیبل ہیں، تو وہ ہماری بہت زیادہ ہمارے موبائلز، ہمارے فونز جو ہے نا وہ سارا دن انہی ایکٹیویٹیز میں بزی ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم نے اپنے اسٹاف کو ویل آرگنائز کیا ہوا ہے۔ ہم صبح 6 بجے اپنا آپریشن جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے شہر کو 14 سیکٹرز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ایڈمنسٹریٹیولی، اس میں ہم نے سیکٹر انچارج تعینات کیے ہوئے ہیں، اور پھر ایڈمنسٹریٹیولی ہم نے پھر آگے ڈپٹی مینیجر لیول پہ 4 حصوں میں شہر کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اور 4 ہی جو پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنز ہیں وہ مین 4 ایم پی ایز کا حلقہ جو ہے یہ آتا ہے، اور 2 ایم این ایز کا مین حلقہ آتا ہے۔ تو اس میں ہم نے 4 ہماری پارکنگ یارڈز ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں، جہاں سے ہماری گاڑیاں اس علاقے کے لیے صبح 6 بجے کام کے لیے نکلتی ہیں، اور سارا دن یہ ویسٹ کلیکشن کا کام کرتی ہیں۔ اور ہماری کچھ بڑی گاڑیاں ہیں 30 کے قریب، یہ شہر سے جو کوڑا کرکٹ سارا دن ہم اکٹھا کرتے ہیں مختلف کنٹینرز میں، کچھ کنٹینرز پوائنٹ ہیں شہر میں 150 کے قریب، کچھ ہم نے سٹوریج پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں، اور کچھ اوپن سپیسز میں کوڑا ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو 2 بجے تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو کلیئر کریں۔ ہمارا جو روٹین کا ویسٹ جنریشن ہے اس وقت ملتان شہر کی وہ 1000 ٹنز پر ڈے ہے۔ اس کو آپ روزانہ اس طرح سمجھیں کہ ہر سٹیزن جو ہے، ہر شہری روزانہ ½ کلو ویسٹ جو ہے وہ جنریٹ کر رہا ہے کسی نہ کسی طرح 24 آورز میں۔ تو ہم نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے 1000 ٹن ویسٹ جو ہے اس کو شہر سے باہر ڈسپوز آف کرنا ہے۔ تو اس کو ہم سارا دن 2 شفٹوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک شفٹ ہماری 6 سے 2 بجے تک کام کرتی ہے، اور پھر کچھ کمرشل مارکیٹس ایسی ہیں جہاں پہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ رات کے وقت لوگ کھانا کھانے کے لیے نکلتے ہیں یا شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں، جیسے یہ گلگشت ایریا ہے، گلشن مارکیٹ ہے، حسین آگائی ہے، کینٹ کے ایریاز ہیں۔ تو ان پہ پھر ہم سیکنڈ شفٹ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو لوگ لیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک لیٹرنگ پہ ہم ایک یار یہ مجبوری بھی ہوتی ہے، جو دکاندار ہوتے ہیں لیٹ دکان کھولتے ہیں اس کے بعد صفائی کر کے گند باہر ہی پھینک رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور یہ کام کرتے ہیں صبح کے وقت۔ ہم ان کو اور آپ کا جو عملہ ہے وہ صبح آتا ہے 6، 6:30، 7 بجے جو ہے صفائی شروع ہو جاتی ہے، بلکہ ارلی ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے جو ہے۔ اور یہ لوگ جب شاپس کھول رہے ہوتے ہیں 12 بجے 11 بجے تو اس وقت صفائیاں کر کے جو گند ہے نا باہر پھینک رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ ہم ایک لائزون ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں سٹیزنز کے ساتھ اور آپریشنز کی ٹیم کے ساتھ۔ ہم نے جو شاپ کیپرز کو ہم ریکویسٹ کریں گے آپ کے تواسط سے وہ یہ ہے کہ ہر پوری دنیا میں ماڈرن سٹیز میں شہر کی صفائی جو ہے وہ رات کو ہوتی ہے، یعنی یہی شاپ کیپر اگر رات کو 10 بجے 11 بجے جو بھی گورنمنٹ کی ٹائم، جب شاپ کلوز کریں اپنے شاپ کے اندر سے صفائی کریں، اپنے ویسٹ کو ایک شاپر بیگ میں ڈالیں، اس کو گرا لگائیں، اور جیسے ہی اپنی وہ دکان کا شٹر بند کریں، لاک کریں، تو ساتھ ہی وہ ویسٹ کا شاپر رکھ دیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی شاپ ان سائڈ کلین ہو گئی۔ ہمارا ورکر صبح 6 بجے آتا ہے، 2-3 گھنٹے میں ہم پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پہ بھی کچھ کمپین چلانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم اہم موقع پہ تو کر رہے ہیں، آپ لوگ ورک کر رہے ہیں، اب کمپین کا سٹارٹ ہو گیا، 90 دن آپ کہتے ہیں پہلے تیاری ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتا ہے کہ یہ پلاننگ بنائیں گے۔ پلاننگ کے حوالے سے بھی جانتے ہیں آپ سے کہ کیا کیا پلان ہوتے ہیں آپ لوگوں کے، لیکن کیا اس سے یہ تو ایک روٹین ہے نا یار، یہ پورے سال کی ایک روٹین چل رہی ہے ایک شاپ کیپر کی، اور یہی ہوتا ہے کہ اپنا صفائی کی شاپ کے اور اس کے بعد جو کوڑا کرکٹ ہے باہر ہی نظر آتا ہے۔ آپ مرغی والوں کا دیکھ لیں حال، کتنی بیڈ سمیل ہوتی ہے جب آپ گزر جائیں اس روڈ پر، تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں شاپس جو ہیں سارے مرغی والے بھائیوں کی ہیں۔
کیمپینز ہماری چلی تھی 2 سال پہلے بھی ہم کر رہے تھے، ایون کہ لاسٹ ایئر بھی ہم کر رہے تھے. اس میں یہ ہے کہ لوگ کوپریٹ نہیں کر رہے، جو مارکیٹس والے ہیں جو کہہ کے جاتے ہیں ایک دن اس پہ امپلیمنٹ ہوا، 2 دن میکسیمم، پھر اس کے بعد وہی ہوتا ہے کہ پھر وہی روٹین چل پڑی ہے. اس میں مجھے لگتا ہے یا تو کوئی ایک SOP ایسی ہونی چاہیے جس پہ اسٹرکٹلی وہ عمل کریں. اس پہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی کمپنی ہی ایسی SOP بنائے کہ یہ لوگ اس پہ عمل کریں. دیکھیے ماسک کے لیے ہمارے پولیس والے بھائی، ٹریفک پولیس والے بھائی روک کے کہہ رہے تھے ماسک لگانا ہے، ماسک لگانا ہے. اس میں یہ ہے کہ پہلے ہمیں ان کو اویئرنیس دینی ہوتی ہے، تو ہم جو ہماری میڈیا اسٹریٹجی ہے اس میں ہم لوگوں کو پہلی سٹیج میں ہم اویئرنیس کریں گے. اس میں ہم نے بہت سارے تاجران کمیونٹی کے ان کے ممبرز ہیں، ان کو ہم آفس انوائٹ کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم خود ان سے جا کے ان کے لوگوں کو کلب کر کے کمیونٹی میٹنگ ٹائپ ان سے کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ اپروچ اڈاپٹ کریں گے تو آپ کی اپنی جو بازار ہے وہ کلین ہوگا اور ہمارے لیے بھی اوور آل سٹی کا امیج کو دیکھ لیں آپ، یہ جو بوہڑ گیٹ ہے اور حرم گیٹ ہے، یہ بازار تو ایک تو کنجسٹڈ بہت ہے، اور یہاں جتنا کہتے ہیں نا ویسٹ ہے آپ اندازہ لگا لیں، اور بیڈ اسمیل آتی ہے یہاں جاتے ہیں ان بازاروں میں. تو ان کو بھی تو کرنا ہے نا، نیٹ ان کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں اقدامات سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ جی جو ہم بات تو کر رہے ہیں کہ برانڈ روڈ کی بات کر رہے ہیں، چلے وہ کھلے ایریا میں ہے، ایسے مسئلے مسائل نہیں ہیں، لیکن ان بازاروں میں جو تنگ و تاریخ ہے گلیوں میں، ان میں تو سب سے زیادہ نہیں. یہ بہت اہم آپ نے بات کی ہے. ملتان چونکہ ہے ہی وال سٹی ریلیٹڈ جو ہے سٹی ہے، اس میں حسینہ گئی اس کا قدیمی بازار ہے، اور وال سٹی کا اپنا جو اس وقت ایریا ہے وہ بھی سارے بازار بن چکے ہیں، آبادیز کنورٹ ہو چکی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے 2 کائنڈ آف آپریشنز ہوتے ہیں. چونکہ ایک تو وال سٹی میں واسا کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، وہاں پہ نالی جو ہے وہ بھی ڈسپوزل کے لیے نالی یوز ہوتی ہے اور ویسٹ تو آنا ہے، اور گلی اتنی تنگ ہے کہ بڑی گاڑی اس میں جا نہیں سکتی. تو اس کے لیے ہماری جو مین پاور ہے وہ عام شہر میں وہ وال سٹی میں ڈبل ہوتی ہے، کیونکہ اس نے ڈوئل کام کرنا ہوتا ہے، اور وہ بھی وہاں پہ 2 شفٹوں میں کام کر رہی ہوتی ہے. 2 بجے کے بعد بھی ہم نے 2-3 لوگ ایسے آرگنائز کیے ہوتے ہیں جو کم از کم اس بازار کو لیٹرنگ کنٹرول کریں. لیکن اگین بات وہی ہے کہ جب تک وہ تاجر کمیونٹی، وہ شاپ کیپر ہمارے ساتھ اگر کوآپریٹ کرتے ہیں تو پھر وہ خود بھی ان کو کلیننس سروسز مل سکتی ہیں، جو لوگ جاتے ہیں شاپنگ کرنے ان کے لیے بھی. ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں کہ عید کا موقع آنے والا ہے، عید الاضحیٰ آنے والی ہے، بڑی عید آنے والی ہے، عید قربان آنے والی ہے. تو اس سے کیا پلاننگ ہے، کیا کرنا ہے صفائی کے حوالے سے، کس طرح مینیج کریں گے؟ اس کے لیے عائشہ یہ ہے کہ ہمارا ایک تو پہلے تقریباً 2100 ورکرز ہمارے اپنے، اس کے بعد 300 ورکرز ہم نے تھرڈ پارٹی کے تھرو ہائر کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، عارضی طور پر؟ جی عارضی طور پر، مطلب 1 سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو عید کا موقع ہوتا ہے خاص طور پہ اس پہ ہم رینٹل مشینری بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. رینٹ پہ، اور ساتھ ہی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے شاپر بیگز ہو گئے، اور سوائل ہے اس کو ڈمپ کرنے کے لیے، مختلف اس میں چیزیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ٹینڈر کے تھرو ہوتی ہیں، جو ایک ہمارا پراپر ایک پروسیجر ہے. اور پورے شہر میں تقریباً جو ہے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی 40,000 بیگ تقسیم کرتی ہے. جی اس بار انشاءاللہ ہم کریں گے، اور یہ بھی ہوگا اس بار ہم نے یہ بھی پلان کیا ہے کہ ڈور ٹو ڈور بھی کلیکشن ہوگی. ٹھیک ہے، کہ جا رہے ہمارے ورک رکھوں گی انشاءاللہ آئیں گے ہمارے ورکر. اور ہاں یہ میں نے مینشن کرنا تھا کہ 4 بجے کے بعد اگر آپ قربانی کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ اب ورکر ہوں گے تو صحیح فیلڈ میں، اگر نہیں بھی آ رہے تو آپ یہ ہے کہ کہیں شاپر میں ڈال کے نزدیک ہم نے کوئی پوائنٹس بنائے ہوئے ہوں گے، وہاں پہ وہ رکھوا دیں. وہاں سے تو ضروری آئے گا، کوئی نہ کوئی گاڑی آئے گی یا کوئی عملہ ورکنگ میں جیسے ہوگا تو لے جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں تاکہ ہمیں اٹھانے میں بھی آسانی ہو. اچھا دیکھیں، آپ سب لوگ عید کر رہے ہیں، سب لوگ چھٹی پر ہوتے ہیں، لیکن یہ جو دیکھ رہے ہیں ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ ہے، جو ورکرز ہیں، صفائی والے بھائی ہیں، دیکھیں ان کی عید کا دن جو ہے ان کے کام کا دن ہے، 3 دن میں متواتر کام کرنا ہے، تو ویسے اپریشیٹ کرتے ہیں یار ان لوگوں کو ہم. ہاں اس پہ کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے جو سینیٹیشن کا ہے نا، ہم اپنا کام کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں. اگر ہم کام سمجھ کے کریں تو ہم یہ شاید کر ہی نہ سکیں. ہم صبح عید والے دن جو آپ بات کر رہے ہیں عید پلان کی، تو ہماری روٹین یہ ہوتی ہے کہ ہم صبح 4 بجے تمام لوگ اٹھتے ہیں، کیونکہ ہم نے عید کی نماز لوگوں کو ایک اچھے ماحول میں پڑھانی ہے. تو ہم نے خود نہانا دھونا کپڑے ورکر، ہمارا کوئی اس طرح کا سین نہیں ہے. ہم نے 7 بجے تک لوگوں کی جتنی عیدگاہیں ہیں، جتنی مساجد ہیں، ہم نے ان کو کلین کرنا ہے، مین روڈز کو کلین کرنا ہے، اور لوگوں نے جب تیار ہو کے عید کے پڑھنے آنا ہے تو ہم نے اپنی ڈیوٹی پر ہونا ہے. اور ہم بڑی مشکل سے عید کی نماز، ایون آفیسران بھی بڑی مشکل سے عید کی نماز پڑھ پاتے ہیں، اور نیچے سارا سٹاف بھی.
اور اس کے بعد تو پھر ہمارا قربانی کا ایک الگ سے آپریشن شروع ہو جاتا ہے. کس طرح آپریشن شروع ہوتا ہے, کس طرح دیکھتے ہیں, کیسے ڈیوٹیاں لگتی ہیں, کیسے سارا ویسٹ اٹھایا جاتا ہے, کیا ہوتا ہے, کچھ بتائیں, کیا سسٹم ہے؟ ہاں میں آپ کو تھوڑا سا بریف کرتا ہوں. اس میں ہمارا جو, میں نے جیسے بتایا نا کہ نارمل ہمارا ویسٹ 1000 ٹن ہے, لیکن عید میں ہم نے جو لاسٹ 3 ایئرز میں ڈیٹا کیلکولیٹ کیا ہے اس میں یہ 13,000 ٹنز ہو جاتا ہے, یعنی اتنی 13 گنا یہ ویسٹ بڑھ جاتا ہے. تو ہم نے جو ہمارے اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو ہمیں ملٹیپلائی کرنا پڑتا ہے. جیسے یہ میڈم بتا رہی ہیں کہ 3 ماہ پہلے ہم پلاننگ شروع کرتے ہیں, وہ اس لیے کہ ہمیں یہ تمام پروسیجر تھرو پیپرا رولز کے مطابق ٹینڈر کے ذریعے کرنے پڑتے ہیں. ہمیں رینٹل مشینری لینی پڑتی ہے, ویسٹ بیگز خریدنے ہوتے ہیں, تو ہمیں گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق یہ ٹینڈر پروسیس کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے بیفور عید, جو کہ اب ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. یعنی 3 مہینے لگتے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. جی اس کو پوری اس کی پلاننگ کرنے میں, اس کی اپروولز لینے میں, بورڈ آف ڈائریکٹرز, ڈپٹی کمشنر, ان سب کے ساتھ ہماری مطلب پراپر ایک پلاننگ کے ساتھ ہم سارا آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہمارے جو پلانز ہیں وہ میں پلانز بناتا ہوں, ایم ڈی صاحب اس کو ریویو کرتے ہیں, دین وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس جاتا ہے, پھر بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ہماری کمپنی کے, وہ اس کی فائنل اپروول دیتے ہیں, دین ہم ٹینڈر کرتے ہیں, اور پھر اس کی آرگنائز, پھر جب کانٹریکٹرز آ جاتے ہیں تو پھر ہم نے اس کو موبیلائز کرنا ہوتا ہے, مختلف ایریاز میں ڈیوٹیز اسائن کرنی ہوتی ہیں. ہم تقریباً اس دفعہ ایک اور اہم کام کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ہر سیکٹر میں, ہر سیکٹر میں نے آپ کو بتایا کہ 14 سیکٹرز ہیں, تو ہم اویئرنیس کیمپ آن روڈ پہ لگا رہے ہیں. جیسے اگر آپ عید والے دن اگر کسی کو کوئی ایشو آ رہا ہے, کوئی ویسٹ بیگ نہیں ملا, یا کہیں پہ صفائی نہیں ہوئی, یا کہیں سے علائش نہیں اٹھی, تو اسی ایریا کے, جیسے کچہری کا ایک ایریا ہے نشتر سیکٹر کا, تو ہم وہاں پہ کچہری چوک پہ ایک کیمپ لگا دیں گے, ہمارا سٹاف وہاں پہ بیٹھا ہوگا. ہاں کینٹ ہے تو یہ چوک پہ لگ جائیں گے. اسی طرح یہ 9 نمبر چنگی ہے یہاں لگ جائے گا, دولت گیٹ ہے ادھر لگے گا, جناح پارک میں لگے گا, چوک کمارا پہ, چوک شاہ عباس پہ, ڈبل فاٹک پہ. یس, ہمارے جو آفیسرز کیڈر ہے وہ اس وقت وہاں پہ آن پلیس ڈیوٹی ہوں گے. اور ہم وہ 4 یونین کاؤنسلز کو ہم نے ایک سیکٹر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. وہاں پہ ایک کیمپ ہوگا جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوں گے, اور اگر ان کیس کسی کی کوئی کمپلینٹ ایڈریس نہیں ہوتی تو وہ اپنے ایریا میں اسی پوائنٹ پہ آ کے اس کو بتا دیں گے اور ایڈریس ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک کنٹرول روم ہم نے اسٹیبلش کیا, وہ 24/7 ایکٹیویٹ رہے گا. اچھا, پچھلے سال میں تھا یا اس سال جو ہے یہ پلان ذہن میں آیا, یار یہ چیزیں کچھ مسنگ ہو جاتی ہیں نا, ہر سال ہم پلاننگ کرتے ہیں, ہر سال ہم پلاننگ کرتے ہیں, اور جب پلاننگ پہ عمل درآمد ہو رہا ہوتا ہے یا اس پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے یار یہ چیز کچھ مسنگ تھی, یار اس میں نیکسٹ ایئر کریں, تو کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے. یہ لیسن لرن ایسا نہیں تھا. ہم جب اس میگا آپریشنز کو کلوز کرتے ہیں تو پھر ہم ریویو کرتے ہیں کہ ہم نے کیا ہم کر سکتے تھے, ہم نے نہیں کیا, کیا کھویا کیا پایا, وہ ہم لیسن رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں. پھر اگلے سال جب ہم پلاننگ کرنے ہیں تو اس لیسن لرن کی بیس پہ ہم وہ ویلیو ایڈیشن کر دیتے ہیں. جیسے بہت سارے یہ شاپنگ بیگز ہے, یہ ہم نے عموماً لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں لیکن وہ اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے, وہ اس کو کسی اور کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. شاپر اچھے ہوتے ہیں اس لیے. تو ہم اس کو ایک دفعہ ڈسپوزیبل شاپر بنا رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کو آپ استعمال کریں گے تو یہ آپ کا فائدہ ہے, ادروائز یہ ڈسپوز ہو جائیں گے. تو آپ کو یہ اس سے ایک لوگوں کو ہیبٹ ڈیولپ ہوگی کہ آپ عام دنوں میں بھی اپنا ویسٹ جو ہے وہ شاپنگ بیگ میں ڈال کے اس کو نتھی کر کے آپ ایک پوائنٹ پہ رکھا کریں تاکہ ورکر آئے اور اس کو اٹھا کے لے جائے. ٹھیک ہے. اچھا, میں بات کرتی ہوں تحصیل کونسل کی بات کرتے ہیں, شہروں پہ کے تو حوالے سے آپ ورک کر رہے ہیں. ملتان شہر میں تو ہو گیا, جو دیہی علاقے ہیں یا ارد گرد کے علاقے ہیں ملتان کے, دیہاتی علاقے تو بہت زیادہ ہیں یہاں, تو وہاں بھی کوئی ایسا سسٹم ہے, انتظام ہے یا نہیں ہے؟ وہاں اس لیول پر بھی کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کچھ یہ بتائیے. یا ابھی اگلے سال کی پلاننگ میں شامل ہوگا؟ نہیں, ہمارے جو میٹروپولیٹن کا ایریا ہے نا, وہاں پہ کمپنی ابھی میٹروپولیٹن ایریا میں آرگنائز کر رہی ہے. تو ہم نے تو اپنی 100% پلاننگ کی ہوئی ہے, مشینری انگیج کی ہوئی ہے, ہم ان کو تو 100%. جو دیہی ہیں وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ نے ان کو ڈائریکشن دی ہے ضلع کاؤنسلز کو کہ وہ ٹاؤن لیول پہ اپنی مشینری جو ہے وہ انگیج کریں, اور ان 3 دنوں میں ان دیہاتوں میں بھی خصوصی سروس دیں. چونکہ یہ آفرز ہیں, یہ اگر آپ نہیں اٹھاتے نا تو اس کی اسمیل بہت کریٹ ہوتی ہے, جو بہت ایک آکورڈ لک اس کی ہے. تو اس میں پنجاب بڑا اتنا مشکل ہوتا ہے. اور یہ اچھا کوئی 1-2 دن کا یہ تماشا نہیں ہوتا, میں یہی کہوں گی تماشا نہیں ہوتا, یہ پورا 15-20 دن لے جاتی ہے یہ جو علائشوں کی بدبو ہے جب تک تلف نہ کیا. بالکل, یہ لوگ نا موسٹلی یہ کرتے ہیں کہ اس وقت اوجری کی ان کو ضرورت تو ہوتی نہیں ہے, وہ گوشت ہی اتنا ہوتا ہے, پھر نا اس کو کاٹ دیتے ہیں, اوجری کو درمیان سے جب کاٹ دیتے ہیں تو ہاں وہ اور زیادہ پھر اس سے خرابی مچتی ہے. بالکل. اس میں بھی ہم جہاں کھلا میدان دیکھا وہی پھینک دیا, یہ خالی کیوں پڑا ہے, اس کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا.
वहीं जाकर डाल देते। इसमें इस दफा ना जैसे आपने पूछा पहले कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने ना खुसूसी इंस्ट्रक्शन इसमें दी हुई है कि देही इलाकों में भी यूनियन काउंसिल लेवल पे वो मशीनरी इंगेज कर रहे हैं और इसको 3 दिन के लिए वो लिफ्ट करेंगे और तलब करेंगे। ठीक ठीक। बाकी जैसे आपने डंपिंग की बात की ना, जैसे अब हमारे भी 13,000 हमने एनिमल वेस्ट इकट्ठा करना है, तो हमने अपना उसकी नेचुरल हमने ट्रेंचिंग की जो है ना जमीन की वो कर ली हुई है पहले से। ठीक है। हम जमीन के गड्ढे खोदते हैं और उस गड्ढे में प्रॉपर इसको डंप करके ऊपर सॉइल कवर देते हैं और देन वाइट पाउडर जो है वो उसका फर्नाइल और वाइट पाउडर इसको मिक्स करके हम उसका स्प्रे कर देते हैं, जिससे स्मेल का एलिमेंट जो है ना वो खत्म हो जाता है। ये हम गुज़िश्ता 3 साल से मुल्तान में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोग इसको हमें काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। ज़बरदस्त। फरिया, और क्या क्या इक़दामात वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी करने जा रही है ईद के मौके पर? हम ईद को ही फोकस करते हैं, ईद पर क्या क्या और इक़दामात उठाएंगे, किस तरह उठाएंगे, क्या? जी बिल्कुल, ये हम तो कर रहे हैं, MWMC तो अपना काम कर रही है। ठीक है। अब ज़रूरत इस चीज़ की यहाँ पे आ रही है कि लोगों में भी अवेयरनेस हो कि ईद पे हमने इनके साथ चलना है, इनको कैसे कोऑपरेट करना है। इस पे हम कैंपेन चला रहे हैं, अब रोही के थ्रू भी चला रहे हैं, वैसे भी हम मार्केट्स में जाके कैंप्स भी लगा रहे हैं, सेमिनार्स भी करने जा रहे हैं 1-2 दिन में, कि कुछ लोगों में ये शऊर है कि अगर आपने कुर्बानी आपकी हो गई, आपने अलाइश जो है वो ये नहीं कि काट के बाहर फेंक देनी है या खुली रख देनी, शॉपर में डाले और बाहर रख दे, वर्कर आके हमारा वहां से ले जाएगा। और अगर वो इस तरह नहीं करते तो फिर ये देखें कि हम जितना भी कर लें, हम पूरे मुल्तान को अपने बिहाफ पे कवर करना इतना इजी नहीं है जितना कि लोगों के कोऑपरेशन से ही है। बिल्कुल, जब तक लोग ताउन नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल के आप बेहतर कर। और ये देखिए ना, लेडीज में बेकार ही जाएंगी जब तक लोग ताउन ना। बिल्कुल, लेडीज हम अच्छा, लेडीज लोगों का इसमें एक छोटा सा ताउन क्या है? ताउन एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अमूमन लोग अपने गैराज में कुर्बानी करते हैं या घर से बाहर करते हैं। तो ताउन ये है कि जब वो, और ये भी वो खुद नहीं करते, वो उन्होंने कसाई अरेंज किए होते हैं, वो आते हैं। अच्छा, वो गोश्त बना के जब उनको दे जाते हैं तो वो ऑफल को आप ऐसे फेंकने की बजाय हर घर में कोई वेस्ट बैग या बोरा टाइप ऑफ चीज अवेलेबल होती है, तो आप उन्हीं को अगर रिक्वेस्ट करें कि वो इसको सिर्फ उसमें डाल के जाते ये काम भी करते जाएं, जब कुर्बानी की है, सब कुछ किया है, तो आप वाकई हम लोग नहीं कर पाते। उस वक्त हमारे वो जो बाजियां बेचारी आ रही होती हैं वो भी नहीं आ रही, तो वो भी ईद कर रही है, सारा को फोकस जो है ना वो गोश्त की तरफ होता है। बिल्कुल, तो उसके वेस्ट की तरफ अगर वो उसी कोई थोड़ी सी, हम बस सोच रहे थे यहाँ बांटना है, यहाँ देना है, यहाँ रिश्तेदार रह गया, फलां हो गया, नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा, इस सोच में ना तो वो रह जाती है, वो निगलेक्ट हो जाता है और उसके मसाइल बढ़ जाते हैं। हाँ। अच्छा, एक तो हो गया अलाइशों का मसला, एक हो गया जो ब्लड होता है उस वक्त जो जानवर का, और वो जो बाहर करते हैं अक्सर लोग, एक तो अपने पोर्च में किया तो सफाई तो करनी ही करते हैं, लेकिन जब बाहर लोग करते हैं तो फिर तो सफाई पे किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा होता, तो उस पर क्या किया जाए, उसका क्या तरीक़ेकार है, लोग उस वक्त क्या मिट्टी फेंकें, वहाँ क्या करें, क्योंकि उसको वॉश तो किया नहीं जा सकता, जो बाहर आप जो काट रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं कुर्बानी, तो इस हवाले से बात करते हैं। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। दाऊद मक्की से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ईद के मौके पर यकीनन वेस्ट भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा करेंगे, तो इसकी डंपिंग के हवाले से क्या किया जाएगा, कुछ इस हवाले से बताइए। हाँ जी मैडम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट तो हमने गली मोहल्लों से तो हम उसको एक मशीनरी हमने उठा ली और उसको उठा के हम रखेंगे किधर और फिर उसको फाइनल पहुँचाएंगे किधर, ये एक बहुत बड़ा हमारा ऑपरेशनल चैलेंज होता है। अच्छा, इसमें हम अपने ऑपरेशन को ना 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक टीम वो जो गलियों से एक एक करके कलेक्ट कर रही है सारा और वो ला के, अच्छा उसमें हमने ना हर यूनियन काउंसिल में एक बड़ा पॉइंट बना लिया, डिक्लेयर किया खुद से ही, उसको हम कहते हैं आरजी पॉइंट। वहाँ पे हम अपना एक बैनर लगा देंगे, कनात से उसको कवर कर देंगे और वहाँ पे लिख देंगे कि ये हम आरजी पॉइंट इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, वो जो लोडर रिक्शा के जरिए या सुजुकी वैन के जरिए, हैंड कार्ट के जरिए जो वर्कर वहाँ से कलेक्ट करेंगे घरों से, वो उस पॉइंट पर ला के डंप करेंगे टेम्परेरी, और फिर वापस दोबारा अपनी यूनियन काउंसिल में उसी गली मोहल्ले में चले जाएंगे और कलेक्ट। ये एक टीम मुसलसल ये काम करती रहेगी। जो कलेक्शन पॉइंट हमने बनाया है, ये शहर में 19 के करीब कलेक्शन पॉइंट है इस तरह के। यहाँ पे वेस्ट डंप होगा आरजी, यहाँ पे हमारी बड़ी मशीनरी, बड़ा हैवी लोडर और 2 डंपर्स बड़े वाले, ये उस ऑल द टाइम हर स्टेशन पे एक स्क्वाड पूरा स्टैंड बाय होगा। ठीक है। वो एक लिफ्ट होगा, एक भरेगा, तो वो डंप साइट है हमारी खाद फैक्ट्री के करीब, डंपिंग साइट है, वो वहाँ पे उसको ड्रॉप करके नेक्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है कि जो लोडर रिक्शा है या वो जो
ہینڈ سے جو لے کر جا رہے ہوتے ہیں ریڑیاں شیڑیاں، تو وہ اس پہ ہینڈ کارٹ وہ لے کر یہاں آئیں گے، کوڑا جمع کریں گے، ایک عارضی پلیس بنا دیں گے، ٹھیک ہے، وہاں سے پھر پک کیا جائے گا، وہاں سے پھر ہیوی مشینری کے ذریعے، تو لازم بات ہے کلیکشن زیادہ ہو گئی، 20 ٹن اکٹھا ایک ہی گاڑی جو ہے وہ لے کے شہر سے باہر چلی جائے گی اور اس پوائنٹ پہ ٹرینچ میں جا کے وہ اس کو ڈراپ کر کے اگین واپس اسی پوائنٹ پہ آ جائے گی. ٹھیک ہے، پھر اگلا سٹیپ جو ہے وہ کون سا ہے؟ یہ تھرڈ سٹیپ کی بات ہے. تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ وہاں جو ہماری ڈمپنگ سائٹ ہے جہاں پہ یہ اب سپوز کریں کہ 13,000 ٹنز جو ہے یہ ویسٹ وہاں پہ ہوگا تو ایک ویسٹ کا پہاڑ ہوگا اگر کوئی بندہ ٹیکنیکلی دیکھے. لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے زمین کو جیسے میں نے بتایا کہ ٹرینچ کر کے زمین وہاں پہ کھودی ہوئی ہے، سرفیس ہم نے پورا گراؤنڈ جو ہے وہ اس کو لیول کیا ہوا ہے. اب وہاں پہ ایک چین ڈوزر ہیوی وہ وہاں پہ سٹینڈ بائی ہے، وہ جیسے ہی وہ ڈراپ کرے گا تو وہ اس کو ایسے بکٹ کے ذریعے ڈراپ کر کے اس کو ٹرینچ میں پھینکتا رہے گا. وہ سارا دن 2 گاڑیاں یہ کام، یعنی تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ 44 گاڑیاں اس وہاں پہ ویسٹ ڈراپ کر رہی ہوں گی آل دا ٹائم. وہاں ایک بہت بڑا گڑھا، وہاں ایک بہت بڑا گڑھا ہے. ٹھیک ہے، اس گڑھے میں ایک چین ڈوزر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اس کے بڑا باکٹ بلیڈ ہے اس کے ساتھ، وہ اس کو ڈراپ کر کے اس گڑھے میں ڈراپ کر رہا ہے آل دا ٹائم. یہ جب ہم شام کو 6 بجے آپریشن کلوز کرتے ہیں سن لائٹ مطلب سن سیٹ ہونے سے پہلے تو پھر ہم وہاں پہ ہی ہم نے 100 کے قریب سوئل کی ٹرالیز جو ہیں وہ وہاں پہ اسٹور کرتے ہیں. اسی طرح وائٹ پاؤڈر، چونا جس کو ہم کہتے ہیں، چونا اور فرنائل، یہ وہاں پہ ہم نے پہلے ہی اسٹور کیا ہوا ہے. وہ جیسے ہی وہ لیول ہوتا ہے تو ہم یعنی آپریشن ہمارا جب کلوز ہوتا ہے تو ہم وہ لیئر اس کے اوپر ایک مٹی کی کرتے ہیں، اس کے بعد چونے کی ایک لیئر کرتے ہیں اس پہ، اور اس کے اوپر فرنائل کی بوتل سے وہ سپرے کر دیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو مکھی مچھر کیڑے وغیرہ جو اسمیل کا ایلیمنٹ ہے وہ پورے کا پورا ڈسپوز آف ہو جاتا ہے. اچھا، یہ تو فرسٹ ڈے کا ہو گیا، کیا یہ تینوں دن ایسے ہی؟ یہ تینوں دن. تھرڈ ڈے تو یہ اور زیادہ ایکسٹینسو ہوگا، چونکہ تھرڈ ڈے تو سلاٹرنگ جو ہے وہ اینیمل ویسٹ کلوز ہو جائے گا، پھر ہم روٹین میں آ جائے گا. تو تھرڈ ڈے ہم اس کو بالکل زیرو کر کے، ہمارا ایس او پی ہے کہ ہم نے اس کی پکٹوریل ویڈیو ایویڈنس لے کے ہم نے وزیر اعلیٰ سیل پہ بھجوانی ہوتی ہے. تو یہ اسٹینڈرڈ ایس او پی ہے جو ہم اس دفعہ بھی اڈاپٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، تو ورکرز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور ورکر میں بات کر رہے تو فریہ سے جانتے ہیں اور ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، کچھ بتائیے ان کی سہولیات کے لیے. کام کا برڈن ہے نا بیچاروں پر. بالکل، ورکرز کے لیے اب ان کی کچھ ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے یا پورا ڈبل شفٹ. اب عید پہ تو خاص طور پہ یہ ڈبل شفٹ میں ہوں گے. جی، ان کے لیے یہ کہ عید کے تینوں دن ہم نے کھانا پانی ان چیزوں کا انتظام کیا، وہ بھی ہم ٹینڈر کے تھرو. ڈبل شفٹ میں کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہم اس دفعہ کمپنی جو ہے ان کو ان کے ہی ورک پوائنٹ پہ، جیسے یونین کاؤنسل پہ ایک والڈ سٹی ہے تو کلاک ٹاور چوک پہ ہم 12 بجے ان کو کھانا وہی پرووائڈ کریں گے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ورکرز ہماری ایک تو نظر میں رہتا ہے، ہماری انڈر کنٹرول رہتا ہے. اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ میں کھانا کھانے جا رہا ہوں ہمارا آپریشنل ٹائم جو ہے بہانے نہیں ہوتے نا، بہانے نہیں ہوتے. تو ہماری آپریشنل ٹائم جو ہے نا وہ ہم اس کو ویسٹ ہونے سے بچانے کے لیے ہم اس کو بہترین تیار کی ہوئی بریانی، چاول اور کولڈ ڈرنک، اور مختلف مینیوز ہوتے ہیں. 3 دن میں مختلف مینیو ہوتا ہے کہ دوسرے دن کھانا روٹی اور وہ نان اور پیس ہو گیا، اس طرح سے تینوں دن الگ الگ مینیوز میں وہ ہم دے رہے تھے. اور ویسے بھی ریفریشمنٹ کے لیے واٹر کولر بھی ہم نے ہر پوائنٹ پہ دیے ہوئے ہیں کہ اگر کسی نے پانی پینا ہے، کیونکہ گرمی کا ملتان میں بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. تو ہر جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے سیکٹر پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ واٹر کولر بھی پڑے ہوں گے تو وہاں سے بھی وہ جو اب ہمارے کمپنی لیڈر ہیں ایم ڈی صاحب، انہوں نے اب یہ کیا کہ ان ورکرز کے لیے نا ایک 1 ونڈو ڈیسک بھی بنا دی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کو کوئی کمپلین ہے، ان کی کوئی مطلب الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں وہ گھوم رہے ہیں، ان کو نہیں پتا ہمارا کام کہاں سے ہونا ہے. جی، اوکے ہو رہے تھے بیچارے. اب ایک سیل بن گئی کہ اب وہ وہیں پہ آئے اپنی اپلیکیشن لے کے. ورکرز کے لیے بھی آپ نے شکایت سیل بنایا ہے؟ اس کے لیے کو بھی بیچارے کو ہو سکتا ہے نا کوئی دفعہ. ایک عوام کے لیے تو ہے ہی ہے ہمارا کمپلین سیل، لیکن ورکر کے لیے جو ہم نے بنایا اس کو ہم نے نام دیا 1 ونڈو ڈیسک کا. تو وہ ان کو کوئی پینشن کا مسئلہ ہے، میڈم ہی اس کو سپروائز کر رہی ہوتی ہے. اس کا 3 دن کا ایس او پی ہے. اگر ورکر کا کوئی بھی ایشو ہے 3 ڈیز وہ ریڈریس ہونا ہے. جی، جس ڈپارٹمنٹ میں نیچر آف کمپلین میڈم کو آپ نے دے دیا. نہیں، اصل میں ہم وہاں پہ لیڈی فیمیل ہونا تو وہ ذرا بہتر ان کو ہینڈل گھریلو مسئلے. اور اسی پہ یہ دیکھیں کہ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ لیڈیز کو ہی آگے آنا چاہیے اویئرنیس میں بھی. جتنا لیڈی کا گھر میں ہوتا ہے ایک رو، میرے خیال ہے وہ گھر کی بادشاہ وہی ہوتی ہے. اگر گھر سے ہی ہم یہ اویئرنیس بھی اگر شروع کر دیتے ہیں، فار ایگزامپل کہ بازار تو ہم دوسری چیزیں لینے جا ہی رہی ہوتی ہیں،
کہ مختلف کلرز کے ہم ڈسٹ بن لے آئیں جس میں بچوں کو شروع سے ہی بتائیں کہ ہمارا وہ ویجیٹیبلز یا اس طرح گرین ویسٹ ہے وہ ہم اس میں گرین میں ڈالیں گے، کوئی ہمارا گھر کا ویسے کوڑا ہے ہم اس میں ڈالیں گے، تو وہ ایک وہاں سے بھی پریکٹس ایک آئیڈیا ہے کہ وہاں سے بھی پریکٹس اچھی چل سکتی ہے۔ ہم لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر تو یہ پھینکنا نہیں ہے باہر، یہ بڑا عام ہے، کامن ہے، پھینک دو یار کوئی بات نہیں، یہ سڑکیں اپنی ہیں، اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں اور اپنے سڑکوں کو خراب کرتے ہیں۔ میں واپس آ رہی ہوں وہ ورکرز والی بات پہ کہ ورکرز کے لیے جتنے ان کے ریٹائرمنٹس کے کیس ہیں، پہلے ہوتا تھا کہ ان کو پیمنٹس نہیں مل رہی، سالوں وہ بیچارے رول رہے ہیں، وہ ان کے بہت جلدی نہیں کر رہے ہیں، جتنے بھی ان کی سیلری ٹائم پہ ان کو مل رہی ہے، ان کے کوئی بینک کے ایشوز ہیں، کوئی سلیپس، کوئی ان کو لون وغیرہ چاہیے، جو بھی ہیں وہ وہیں پہ ڈیسک میں ہی آ رہے ہیں، ون ونڈو ڈیسک میں، اور وہیں سے ان کے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ ورکر کو چونکہ اس طرح اویئرنیس نہیں ہوتی تو ان کے لیے پھر یہ ڈیسک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اپنے حقوق ایسے ہی کہ ہم نے کہاں جانا ہے، ان کی حوصلہ افزائی، ان کو بٹھانا، ان کو رسپیکٹ جو کہ بہت ضروری ہے، جو کہ ان کو پہلے نہیں مل رہی تھی۔ بالکل بالکل، نو ڈاؤٹ۔ فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ ہاں، فیوچر میں ملتان میں ہم نے نا ہم اس کی ماسٹر پلاننگ ہم نے انڈر کمانڈ آف آور ہائر اپس ہم نے اس کی ہے۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ملتان میں جو مشینری اس وقت سالڈ ویسٹ کے پاس ہے وہ اپنی لائف کمپلیٹ کر چکی ہوئی ہے۔ آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ گاڑیاں بہت خستہ حال ہیں، میں نے یہی کہا تھا۔ ہاں ایگزیکٹلی، یہ جینون ایشو ہے، اس سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے، یہ جینون ایشو ہے۔ فنڈنگ نہیں ہو رہی، کوئی فنڈز نہیں ہے، فنڈز ہمیں نئی مشینری لی جائے، یہ بہت پرانی مشینری ہو چکی ہے، وہی بات ہے کوڑا لے کر جا رہے ہو، پورا گند جو ہے سڑک پہ پھیلا رہے ہیں، اس طرح کی مشینری ہے، کہیں سوراخ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں لیکیج ہے، تو یہ اس کے لیے بھی تو ورک کی ضرورت ہے۔ اس پہ ہمیں بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ہمیں ٹاسک دیا تھا، ہم نے اس پہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ ماسٹر پلاننگ کی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے ایشوز کو۔ ہم جب دیکھتے ہیں، ہم نے ڈیٹا لیا تو کچھ گاڑیاں 1998 ماڈل کی ہیں، 90 ماڈل کی ہیں، 2001 کی ہیں، ہمارا 80% فلیٹ جو ہے وہ 20 سال پرانا ہے، ٹھیک ہے، اور وہی اس پرانے بیکار ہو چکا ہے، وہ بیکار ہو چکا ہوا بالکل۔ اب ہمیں اگر اس شہر کو مزید ہم نے ماڈرنائز آپریشن سسٹم لانے ہیں تو ہمیں ماڈرنائز مشینری ایڈ اپ کرنی پڑے گی۔ فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ورکر ہے، اس کے پاس اتنی بڑی ہینڈ کارٹ ہے اور وہ اس کو کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت پرانا ماڈل ہے، 30 سال پہلے کے ایک ورکر کے پاس ہینڈ کارٹ ہے اور وہ اس کو اتنی وزنی ہینڈ کارٹ وہ کھینچ کے لے جا رہا ہے، یہ ہیومنلی اب بہتر نہیں ہے۔ اس کو ہم نے ریورٹ کرنا ہے، ایک ہم نے سوزوکی راوی وین ہے، اس کے پیچھے وہ سپر اسٹرکچر لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس گاڑی کو ہم نے ایک یونین کاؤنسل وائز ڈپلائی کرنا ہے۔ اب مشین کا دور آ گیا، مشین کا دور آ گیا، ابھی ہینڈ کارڈ کتنے واقعی 30 سال اس سے بھی پرانا ہے، اس سے بھی پرانی ہے، آپ نے پرانا ہوگا، بچپن میں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس ہینڈ کارڈ ماڈل کو ہم نے سمجھ لیں ریپلیکیٹ کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے سوزوکی راوی کی پک اپس خریدنی ہے، سوزوکی وینز، کمپیکٹرز اور آرم روڈ ٹرکس، اور ہماری جتنی پرانی مشینری ہے، ٹریکٹر ٹرالی، جو بالکل ہی اس کو ہم نے ڈسپوز کر دینا، اس کو ہم نے آکشن کر دینا ہے، اس کو سیل آؤٹ کر دینا ہے، اس کو سسٹم سے آؤٹ کر دینا ہے۔ ہم نے اس کو اس سال میں ہم نے اس فائنینشیل ایئرز میں ہم نے بجٹ اپروو کروا لیا ہوا ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب نے اس کی اپروول دے دی ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے۔ ہم اس فائنینشیل ایئر میں یہ مشینری پرچیز انشاءاللہ کریں گے، اور پھر ملتان میں ایک جدید آپ کو ماڈرنائز طریقے سے صفائی کا کام ہوتے نظر آئے۔ 8 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں، ملتان کی بات نہیں کر رہی، اوورآل آپ نے ورک آؤٹ کیا، تو بہتر سسٹم کہاں نظر آیا آپ کو؟ کس شہر میں زیادہ بہتر سسٹم نظر آیا؟ یہاں تو آپ کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے ملتان میں ابھی بہت زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے، یہ سب کا ایک ہی حال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، کچھ لاہور میں سسٹم کافی بہتر تھا، چینج ہوا، کافی بہتر ہے۔ اسی طرح بہاولپور ہے، بہاولپور نے اپنے سسٹمز بہت امپروو کیے ہیں، فیصل آباد سسٹم بھی بہتر ہیں۔ تو اس وقت یہ پنجاب کے 7 سٹیز میں یہ کمپنیز کام کر رہی ہیں۔ ریسنٹلی ابھی اسٹیبلش ڈی جی خان میں بھی ہوئی ہے کمپنیز کی، مطلب ان کو پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس پروجیکٹ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اب ادر سٹیز میں بھی یہ جا رہا ہے، اور صفائی کی جو سہولیات ہیں، بیسک نیڈ ہیں، یہ تمام زیادہ محنت ملتان کرنی پڑ رہی ہے لگتا ہے آپ کو؟ ملتان میں اصل میں مشینری کے ایشوز ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ اب لیبر انٹینسو چیزیں نہیں رہ گی، اب آپ کو مشینری انٹینسو ماڈلز پہ جائیں گے، جدید مشینری بھی جدید آ چکی ہے، میتھڈز بھی جدید آ چکے ہیں، تو ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے۔ ملتان میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس مشینری کو اس کی ریہیبلیٹیشن کر لیں، کہ پرانی کو ڈسپوز کر لیں، آکشن کریں، اور نئی مشینری ایڈ اپ کر لیں۔ جیسے ہی یہ نئی مشینری ایڈ اپ ہوگی، آپ کو ایک میجر چینج نظر آئے گی، ورکر پہ کام کا برڈن کم ہوگا۔ مشینری ابھی تو مشینری کے ایشوز یہ ہیں کہ آپ صبح ایز اے آپریشن مینیجر جب اس کو کام پہ بھیجتا ہوں
تو وہ جا کے ابھی 1 گھنٹے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی میکینیکل ایشو آ گیا اور وہ کام ادھورا چھوڑ کے وہ ورکشاپ آ جاتی ہے. تو جب آپ کیونکہ وہ اپنی لائف پوری کر چکی ہے اور اس پہ ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے آپ کو ایکسپینس جو ہے وہ بڑھ زیادہ پڑتے ہیں, تو وہی اگر آپ اس کو ڈسپوز کریں گے کہ آپ کو ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا ہمارا خرچہ کم ہوگا اور ہماری مشینری جو ہے وہ ریلائبل ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ اس فائنینشیل ایئرز میں یہ پلانس ہمارے کمپلیٹ. تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. داؤد مکی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. کیا میسج جائے گا دیکھنے والوں کو, کیا میسج دیں گے, کیا کہیں گے کہ کیا کرنا ہے, کیا میسج جائے گا؟ میں ہمیشہ 8 سال ہو گئے, مجھے صرف ایک گزارش ہے, سٹیزن کو صرف ایک گزارش ہے کہ اپنا ویسٹ اپنے گھر کا اس کو کور کر کے, آپ کے پاس شاپر اویلیبل ہے, کپڑے کا تھیلا ہے, واٹس ایور ہر گھر میں چیز اویلیبل ہے, اس کو گرا لگا کے اسٹریٹ کارنر پہ رکھیں. اسٹریٹ کارنر سے ہمارا ورکر ہر گلی میں جاتا ہے, لیکن اس کو 1 کر کے کلیکٹ کرنا پڑتا ہے, تو وہ بڑی مشکل سے ایک گلی کلیکٹ کرتا ہے, اس کی شفٹ ختم ہو جاتی ہے, وہ چلا جاتا ہے. اگر یہی سٹیزن رات کو ایک ٹائم, ہر گلی محلے کا ایک ٹائم ہونا چاہیے کہ اس گلی کے لوگ آپس میں کلیکٹ کریں کہ ہم یہ 15 گھر آپس میں تو بنتی نہیں ہے. میرے دروازے کے باہر میدان تھا, ہائی یہاں کیوں رکھ دیا کوڑا, یہاں یہ چیزیں بڑی ہوتی ہیں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا. تو وہ ایک دفعہ جو ہم آپ کے توسط سے ایک آفر دیتے ہیں سٹیزنز کو کہ جو محلہ اس پہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ایک کمپنی کے ساتھ اپنا کوڑے کلیکشن کا ٹائم فکس کرنا چاہتے ہیں, وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں. وہ ہمیں صرف یہ کمٹمنٹ دیں کہ ہم یہ 15 گھر فلاں جگہ پہ اپنا کوڑا رات کو رکھ دیں گے یا دن کو اتنے بجے رکھ دیں گے. ہم اس کو کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم اسی ٹائم پہ اس کوڑے کو دن میں ایک دفعہ اٹھا لیں گے. یعنی یہ پریکٹیکلی 1 ٹائم تو جا کے اٹھانا پاسبل ہے, بار بار جانا پریکٹیکلی ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے. کہ کوئی گھر والا, ہم ایک گلی ہم صاف کرتے ہیں, کوڑا وہاں سے کلیکٹ ہوتا ہے, تو تھوڑی دیر بعد کوئی اور گھر والا وہاں پہ شاپر پھینک دیتا ہے, ویسٹ پھینک دیتا ہے, پھر کوئی اور پھینک دیتا ہے. جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے 2 بجے صفائی ہو رہی ہے تو 2 بجے کوڑا پھینک رہے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ صفائی والے تو آتے ہی نہیں ہے, صفائی تو ہوتی نہیں ہے, جبکہ صفائی کا ایک ٹائم ہے, اس نے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ گزرنا ہے. اس کے بعد سٹیزنز کا کام ہے, محلے داروں کا کام ہے کہ اس کو انہوں نے مینٹین رکھنا ہے. ٹھیک ہے. فریا کیا میسج اس میں ہم ایک اور بھی چیز کر رہے ہیں, کیش دا ٹریک, کہ جو ان کو ویسٹ جہاں سے ہم لوگ خریدیں گے ان سے, اور پھر کوئی ایک سٹور ہوگا جہاں سے وہ جا کے شاپنگ کر سکتے ہیں, جتنے ان کے پوائنٹس بنیں گے پھر اتنی وہ شاپنگ کرنے. یہ پلاننگ میں ہے. یہ بہت اچھا ہے, یہ پوائنٹس بڑے اچھے ہیں. یہ اس طرح کی لالچ مل جائے تو ہم لوگ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. فریا ہاشمی, داؤد مکی, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ گیسٹ آ چکے ہیں, اور جناب ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں تحصیل کروڑ لالے سندھ سے آئے ہیں اور دور سے تشریف لائے ہیں. ملک شاہ نواز کھوکر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں, جو کہ اس ٹائم صدر بھی ہیں بار ایسوسیشن کے. ان کو ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید. تھینک یو, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ ہیں جناب سیاست سے, جی بالکل سیاسی شخصیت ہیں اور چیئرمین ہے یونین کونسل مرحان کے, اور اس کے علاوہ ضلع وائس چیئرمین ہیں لیا کے, صدر ہیں مسلم لیگ نون PP 284 کے حاجی نور محبوب ملوانا صاحب. ان کو بھی کہیں گے خوش آمدید. کیا حال ہے حاجی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک, شکر ہے, الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. پہلے تو سفر بتائیں, سفر کیسا گزرا آپ لوگوں کا؟ سفر بہت انجوائے کیا ہے ہم نے. انجوائے کیا, خیر و عافیت کے ساتھ ہے ماشاءاللہ. اور ناشتہ واشتہ کیا؟ تو پہلے تو حال چال پوچھیں گے, پھر آپ کے علاقے کا موسم پوچھیں گے. لیا کا موسم کیسا ہے؟ موسم بہت گرم ہے. بہت گرم. ملتان سے زیادہ گرم ہے یا؟ ملتان سے زیادہ گرم ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں ٹیلے وغیرہ ہیں نا. بالکل. تو وہاں کا موسم جو ہے زیادہ گرم ہے. اچھا, زیادہ موسم گرم ہو یا ماحول گرم تو لوگوں کے دماغ بہت جلدی پک جاتے ہیں, گرم ہو جاتے ہیں, تو کچھ ایسا ہے؟ نہیں, غصہ جلدی آ جاتا ہے لوگوں کو. وہ تو غصہ تو آ جاتا ہے نا. ہاں, ویسے وہ کیا نا عادی ہوئے ہیں نا لوگ. ہاں, موسم کے اور ماحول کے عادی ہو جاتا ہے تو پھر بندہ روٹین میں آ جاتا ہے. تو مجھے غصے سے بات یہ یاد آ رہی کہ آپ چیئرمین بھی ہیں یونین کونسل کے, اور یونین کونسل بحال تو ہو گئی لیکن اختیارات نہیں دیے گئے, تو اس سے غصہ تو آتا ہوگا یار, اتنا کام کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ اور کیا بھی ہے آپ نے, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں روہی ٹیم کا بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں یہاں مدعو کیا. ہم آپ کے بےحد مشکور ہیں.
اور جیسے بلدیاتی اداروں کا سسٹم چل رہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو ہمیں بحال کر دیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور انہوں نے مکمل ہمیں آزادی دی ہوئی ہے۔ ابھی جو سلیکٹڈ حکومت پنجاب گورنمنٹ ہے وہ ابھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہی، بالکل، تو دلی افسوس ہوتا ہے اگر ان کو ایک ہفتے کے لیے پنجاب اسمبلی کے جو ایم پی ایز ہیں ان کو غیر فعال کر دیا جائے تو پتہ چل جائے گا بالکل بالکل، نو کہ کتنی محنت سے بندہ جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ جیسے ہمارے قید کا بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو، یہی تو بیانیہ ہے اس کا کہ ووٹ کو عزت تو نہیں مل رہی، بلدیاتی نمائندوں کو تو عوام نے سلیکٹ کیا ہے، بالکل بالکل، ابھی دیکھیں اختیارات نہیں دے رہے، خون شاب مارا ہے۔ اچھا، کیا فائدے ہوتے کیونکہ جب ہم اس سسٹم کی بات کرتے ہیں اور وہی بات ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے دوبارہ، اس حکومت نے نہیں کرائے بلکہ جو بھی تھے اس کو ختم کر دیا گیا، تو لوگوں کو اس کا کیا فائدہ ہوتا اگر بلدیاتی نظام دوبارہ بحال ہو جاتا ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ لوگوں کے جو مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے، جیسے کوئی سولنگ ہے، کوئی نالی ہے، کوئی ابھی ایم این اے یا ایم پی تو آ کے نہیں حل کرے گا نا، کسی کو پولیس چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ ممبر ضلع کونسل دے سکتا ہے، ایم پی ایم این ایز نہیں دے سکتے، وہ تو بڑی گرانٹیں دے سکتے ہیں نا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جو بنیادی عوام کا حق ہوتا ہے، وہ ان سے محروم ہو چکے ہیں۔ بالکل، تھانہ کچہری ہے اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، صلح صفائی ہے، تو یہ جو ہے بلدیاتی نظام کا یہ بہت فائدہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے مسئلے ڈور سٹیپ پر ہی جو ہے حل ہو جاتے ہیں۔ بالکل، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، لوگوں کا جو بنیادی حق ہے نا وہ بلدیاتی ہی نمائندے اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اگر یہ غیر فعال ہوں تو پھر تو مسائل بڑھ جائیں گے۔ حضرت سیاست میں کب آئے، کب آپ نے قدم رکھا، کہاں سے سٹارٹ کیا، کچھ اس حوالے سے پہلے بتائیں۔ میں نے پہلا الیکشن لڑا ہوں میں چیئرمین کا، تو میرے جو مد مقابل تھے ایک آزاد گروپ سے تھا، ایک پی ٹی آئی گروپ سے، ٹھیک ہے، مگر لوگوں کے ساتھ بہت محبت تھی، پیار تھا، خوشی غمی پہ آنا جانا تھا، تو لوگوں نے بھرپور محبت دی مجھے۔ ٹھیک ہے، جتنے میرے مد مقابل لڑنے والے تھے، کل 12 پولنگ اسٹیشن تھے، 2 میں ہارا ہوں، 10 میں جیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جو میرے مد مقابل لڑنے والے تھے ان تمام کے گھروں کے پولنگ میں جیتا ہوں۔ زبردست۔ پی ٹی آئی والا تو ایک بھی پولنگ اسٹیشن نہیں جیت سکا۔ لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا پڑتا ہے، جگہ بنانی پڑتی ہے، سوشل ہونا پڑتا ہے، لوگوں کا ایک اعتبار یا یقین بنتا ہے، کیا کہتے ہیں، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے؟ بہت زیادہ محنت کرنے، بہت پیار دینا پڑتا ہے عوام کو۔ میں نے وہاں پہ جو میری یونین کونسل ہے وہاں میں نے گرلز ڈگری کالج کو 4 ایکڑ ڈونیٹ کیا ہے عطیہ کے طور پہ۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ ہاسپٹل کو میں نے رقبہ عطیہ کے طور پہ دیا کہ میرا حق بنتا ہے، میں وہاں کا ذمہ دار ہوں، بالکل، ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا ایک شوق ہے کہ عوام کی خدمت کروں، ٹھیک ہے، اپنے علاقے کے لوگوں کو سہولیات فراہم کرنا، دکھ سکھ بانٹنا، بالکل، یہ میرا ایک جذبہ ہے جو ہر وقت میرا دروازہ یا میرا۔ تو سیاسی بیک گراؤنڈ تھا، کہیں گھر میں کوئی فرد یا انسپائر ہو کے، یا لوگوں نے کہا یار آپ اتنا ورک کر رہے ہیں آپ کو سیاست میں آنا چاہیے؟ نہیں، ہمارے جو پہلے عزیز تھے نا وہ یونین کونسل میں ممبر ضلع کونسل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس بار وہ پی ٹی آئی کے تھے، ٹھیک ہے۔ میں شروع سے ہی ہمارے کہنا قید مار اجاز احمد چلانہ صاحب سدا بہار ایم پی ہے، بالکل، غریب پرور ہیں، غریبوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، بالکل، ان کا جو واٹر سپورٹر ہے وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ میں بھی ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے پہ ان کا فین ہوں، ٹھیک تو ہے، ان سے انسپائر ہوئے آپ؟ جی جی۔ تو مجھے بھی آنا چاہیے سیاست میں، اور یہاں آ کر کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ دیکھیں جب اپنی سیاست میں قدم رکھتے ہیں، اب یہ سیاست چاہے یہاں جناب ہائی کورٹ کی ہو یا جناب کورٹ کچہری کی ہو، سیاست تو سیاست ہے، سیاست میں آنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ملک شاہنواز سے جانتے ہیں، صدر بننا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، بار ایسوسیشن کا تو ان سے جانتے ہیں پہلے کہ کتنا ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے ایک وکیل کو اپنا نام بنانے میں، اور پھر یہ جو ووٹ ہوتا ہے نا وکیلوں کا ووٹ لینا بھی اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ذرا یہ بتائیں، اپنی اسٹرگل بتائیے۔ سب سے پہلے تو میں روہت چینل کا شکر گزار ہوں
تھینک یو کہ آپ نے ہمیں جو ہے موقع دیا کہ ہم اپنے جو ہے مسائل جو ہے ارباب اختیار تک پہنچا سکیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. تو نام بنانے کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو میں ملتان کے مشہور لیجنڈ لائر تھے چودھری پرویز آفتاب صاحب. جب میں لا کالج میں اسٹوڈنٹ تھا تو ہمیں آفیشلی ہائی کورٹ بار کا وزٹ کرایا گیا. تو انہوں نے ہمیں جو ہے نا بار ایسوسی ایشن میں خطاب کیا ینگ لائرز کو. تو تھرو آؤٹ وہ بہت لیجنڈ تھے. تھرو آؤٹ انہوں نے انگلش میں ایڈریس کیا. تو بیچ میں انہوں نے ایک سریکی کا لفظ کہا، اف یو ہیو اڈاپٹیڈ دس فیلڈ دین بک کٹنی پوسی. تو یعنی بک کٹنی پوسی یعنی بک کو برداشت کرنا پڑے گا. سنہری الفاظ تھے. ٹھیک ہے. جو آج بھی میری ڈائری میں اس دن سے لکھے ہوئے ہیں. واہ. 2006 سے. ٹھیک ہے. تو اس پہ میں نے عمل کیا. ہاں. تو میرے والد صاحب جو ایک وکیل کے پاس منشی تھے، تو میں نے بک کاٹی. اور اللہ تعالیٰ نے کوئی پیپر نہیں بیلنے پڑتے. اگر آپ بک کاٹنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. نہیں، ووٹ لینے کے لیے یا اس کے لیے. ٹھیک ہے. وکلا جو ہے لا گریجویٹ ہوتے ہیں، ایڈمیٹڈ بات ہے. تو وہ جانتے ہیں. اس میں بھی تو گروپ ہوتے ہیں. گروپس بھی ہوتے ہیں. اس میں تو پینیٹریشن کرنی پڑتی ہے. گروپس میں تو کرنی پڑتی ہے. کرنا پڑتا ہے، ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے، اپنا شو کرنا پڑتا ہے گروپ کے ساتھ، سنسیریٹی. ہاں بالکل. تو گروپ جب اگر موقع دیتا ہے، اٹیچ ہوتے ہیں لوگ وکلا سا. بالکل ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. لیکن ہماری تحصیل بار ایسوسی ایشن میں جو ہے نا 2 گروپس ہیں. ہمارے گروپ کے جتنے بھی دوست ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ پارٹیز سے اٹیچ ہیں. لیکن جو ہماری بار پالیٹکس ہے نا، اس میں جو لوکل پالیٹکس ہے اس کو ہم نہیں انٹرفیئرنس نہیں کرنے دیتے. ٹھیک ہے. گڈ. تو ادھر ہم ایک ہوتے ہیں. پولیٹیکلی جو بھی ویژن ہو، جس کے ساتھ بھی کوئی کھڑا ہو. تو بار میں جو ہے نا ہم ہر گروپ کے، ہر پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے جو ہیں لوگ جو ہیں وہ ایک گروپ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے وہاں کھڑے ہوتے ہیں. صدر بنے آپ ماشاءاللہ بار ایسوسی ایشن کے، الیکشن لڑے اور ایک ویژن لے کر آئے ہوں گے. کیا ویژن لے کر آئے ہیں؟ کیا لگا کہ یار اس کو درست کرنا ہے؟ کیا چیزیں ہیں، کیا مسائل ہیں جو وکلا کے آپ کو نظر آتے ہیں موجودہ دور کی جب ہم بات کرتے ہیں؟ تو کیا سوچ کر آپ آئے؟ جب میں صدر بنا اس سے پہلے میرے سامنے 2-4 مسائل تھے وکلا کے. وکلا کے لیے چیمبرز کا حصول خاص طور پر. ٹھیک. 82 میں ہماری کچہری بنی تھی. تو اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے پراپرلی کوئی لینڈ ایکوائر نہیں ہوئی چیمبرز کے لیے، نہ ہی کوئی جو ہے گرانٹ ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو پہلا میرا ویژن یہ تھا کہ جو ہماری اس وقت بار کے 240 ممبرز ہیں، تو صرف 85 چیمبرز ہیں. اباؤٹ 160 لائرز ایسے ہیں جن کے پاس چیمبرز نہیں تھے. تو آفٹر مائی الیکشن جو ہے میں نے آنریبل، ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ سابقہ چیف جسٹس صاحب مسٹر جسٹس قاسم خان صاحب بھی وہ ہمارے ساؤتھ پنجاب کے تھے، لا کالج میں میرے استاد بھی رہے. اور آنریبل جو ہے محمد امیر بھٹی صاحب، یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے ٹینور میں جو دونوں چیف جسٹس جو ہیں ساؤتھ سے آئے ہیں. تو بہت ہمارے ساتھ انہوں نے کوآپریٹ کیا ہے. رجسٹرار ہائی کورٹ مشتاق وجلہ صاحب نے بھی، ہمارے اپنے لیا سے جج ہیں مسٹر جسٹس سید شہباز علی رضوی صاحب چیمبرز کے لیے، اور ہمارے مقامی ایم پی ہیں ملک احمد علی اولکھ صاحب، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ جو ہے بورڈ آف ریونیو میں کوآپریٹ کیا. تو جو ہے ہمارا جو ہے میوٹیشن 4 کنال کا انہوں نے کرا دیا ہے. ٹھیک ہے. زبردست. اس میں جو ہے جتنے بھی اب ہمارے چیمبر لیس وکلا صاحبان ہیں وہ اکاموڈیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی اپنا چیمبر بنا سکتے ہیں، زمین ایلوکیٹ کرا دی گئی ہے، بالکل اسپیس دے دیا گیا ہے. اس کو پراپر میوٹیشن ہو گیا. یہ پہلے نہیں ہوا، یہ پہلے کسی کے ذہن میں نہیں آیا. بہت سارے صدر بنتے ہیں، ہر سال بنتے ہیں. ہاں جی، یہ نعرہ تو تھا بالکل، لیکن اس کے لیے پریکٹیکلی ورک نعرہ لے کر آتے ہیں ہم یہ کریں گے آپ کے یہ مسئلے. تو آپ نے جو سوچا وہ کیا الحمدللہ. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا. ہم نے جو ہے بار ایسوسی ایشن کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے اپنا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے ہمیں بلوایا، اور ہائی کورٹ کی ڈائریکشن پہ گرانٹ ان ایڈ. اب بار ایسوسی ایشن پہ جو ہے یہ کوئی گورنمنٹ کا احسان نہیں ہے، یہ پراپر لیجسلیشن ہے. انڈر سیکشن 58 آف دا لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ باؤنڈ ہے بار ایسوسی ایشن کو گرانٹ دینے کے لیے. کافی عرصے سے رکی ہوئی تھی.
नहीं दे रहे थे। ठीक है। तो इस दफ़ा जो है हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे बुलवा के जो है ना 10 लाख रुपए की ग्रांट दी। ठीक है। और फेडरल लॉ मिनिस्टर फरोग नसीम साहब ने, उन्होंने भी हमें 12 ठीक है। तो साइलिन के लिए भी शेल्टर है कोई, मतलब साइलिन के लिए जो है पानी है, साफ पीने का कोई बनाया है, कोई बेंचेज वगैरह कुछ इंतजाम किए? जी बिल्कुल, कुछ उस हवाले से बताइए। उस हवाले से जो है हमने सबसे पहले डिस्पेंसरी का काम किया। हाई कोर्ट और सेशन जज साहब थे हमारे पास, मलिक अली जुल्करनैन अवान साहब, उनके तावन से वो डिस्पेंसरी फंक्शनल है। वहाँ पे एक डिस्पेंसर प्रॉपर बैठता है। ठीक। और THQ लेवल हॉस्पिटल जो है वो वैसे हमारे जो है तहसील कम्प्लेक्स उससे जो है 300-400 मीटर के फासले पर है। तो अगर ज़्यादा फासला होता तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक मेडिकल ऑफिसर भी देते। ठीक। इसके अलावा जो है हमने कोशिश करके सहूलत सेंटर का क्याम कराया है। अब जितने भी वकला साहबान हमारे क्लर्क्स हैं या लिटिगेंट पब्लिक है, उनकी सहूलत के लिए वो उसी सहूलत सेंटर पर, अब लिया जो है हमारे वहाँ से 30-32 किलोमीटर के फासले पर है। अगर किसी ने जेल से वकालतनामा टेस्ट कराना है तो सहूलत सेंटर पे जमा कराएंगे, अगले दिन सुबह ही उनको अटेस्ट होकर जेल से मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो MLC हैं, अब एक हमारा हॉस्पिटल साथ है, एक दूसरा जो है वो 30 किलोमीटर के फासले पर है जो फतेहपुर का। उससे जो भी पोस्टमार्टम होगा, जो भी MLC होगा, उसकी कापी वहाँ पे मिल जाएगी। FIRs हैं तो FIR की कॉपी भी वहाँ सहूलत सेंटर पे जो है, किसी को थाने जाने की ज़रूरत पेश नहीं, वो मिल जाएगी। केस के मुतालिक किसी ने मालूमात लेनी है, उसी छत के नीचे मिलेगी। सर्टिफाइड कॉपी के लिए हमने कोशिश की सेशन जज साहब के तावन से, तो वो भी उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। घर बैठे भी आप चेक कर सकते हैं, आपकी कॉपी तैयार होगी तो नहीं होगी तो वो सिस्टम में जो है वो शो कर रहा होगा। ठीक है। तो कंप्यूटराइज सिस्टम करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, कंप्यूटराइजेशन डिजिटल वर्ल्ड है आपके सामने, उसके लिए हमने कोशिश की है। तो ये जो यंग लॉयर्स हैं उनको जो है वो फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था, उसके लिए हमने कोशिश की है। फिर हाई कोर्ट की तरफ से इस पे बात करते हैं, क्योंकि कभी आप भी यंग लॉयर में ही शुमार होते थे और आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, अपना नाम बनाया, काम किया और माशाल्लाह इस मकाम पर पहुंचे। फिर बार और बेंच की बात करते हैं, दोनों गाड़ी के दो पहिए हैं और इनके बगैर गाड़ी चलने वाली नहीं होती, तो इनके ताल्लुकात जो हैं किस तरह बेहतर किए जाते हैं और आपस में जो है इनका एक कंप्रोमाइज़ किस तरह चलता है सिस्टम, ये बताएं। कंप्रोमाइज़ के जरिए बार और बेंच ये शुरू से कह रहे हैं कि एक गाड़ी के दो पहिए हैं। हाँ। लेकिन एक बैल भी है जिसने इस गाड़ी को खींचा हुआ है वो लिटिगेंट पब्लिक है। ठीक है। अगर दोनों पहियों का ये हो कि उसका हमने ख्याल करना है तो फिर तलाकात खराब नहीं होते। ठीक। जो रियल जो हैं लोग हैं जिनके लिए ये सिस्टम बनाया गया, अगर वकील के चैम्बर से इंसाफ शुरू हो तो फिर वो एक इंडियन जज का मैं कोट करूंगा कि पार्टीज नो द फैक्ट ऑफ देयर केस, द फेट ऑफ देयर केस, द रियलिटी ऑफ देयर केस, बट इट इज द जज हु इज ऑन ट्रायल। बिल्कुल बिल्कुल। तो तलाकात बेहतर बनाने के लिए अब जो है हाई कोर्ट की भी अच्छी पॉलिसी है तलाकात के हवाले से, क्योंकि मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है इस वक्त। कल भी एक उन्होंने जो है नोटिफिकेशन बड़ा जारी किया मॉनिटरिंग के हवाले से। तो अब जो है पैकेज भी बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने अपने जुडिशियल ऑफिसर्स का। ठीक है। काम भी ले रहे हैं। तो बार और बेंच के तलाकात में जो है ना वकला तंजीमें भी जो है हम भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये देख लें कि अगर हमारे अंदर भी कोई ऐसा है तो हम उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और उनको ओपनली विदाउट पॉलिटिकल कंसीडरेशन उसको जो है हम कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट बार ने भी एक वकील साहब को भी डिसमेंबर किया है। तो अगर हमारे पास भी ऐसा कोई अकाउंटेबिलिटी का इंटरनल जो सिस्टम है ना उसके हवाले से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है। तो अच्छे ताल्लुकात हैं और जो है वैसे भी अगर कोई इशू हो जाता है तो उसमें जो है मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश करते हैं। अब हमारी तहसील बार एसोसिएशन को ये आज़ाद है कि अभी तकरीबन 6 माह हो गए तो हमने एक दिन भी अपनी किसी इशू पे स्ट्राइक नहीं की। ठीक है। गुड, जबरदस्त। जो पंजाब बार की कॉल है उस पे है, या एक दो हमारे एक सीनियर मेंबर फौत हो सोग बनाया, स्ट्राइक नहीं हुई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे मसाइल जो है हल हुए। ठीक है। तो इसके अलावा जब हमें चीफ मिनिस्टर साहब ने कॉल किया चेक देने की सेरेमनी में, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे जो है आपके लिए खुले हैं, कोई भी मसला हो, लॉ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर साहब, उन्होंने कहा कि वकला का कोई भी मसला है तो हमारे साथ आप टॉक्स करें, टेबल टॉक पे
ٹھیک ہے، آپ کا بے شک کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق، ٹھیک ہے، یعنی احتجاج کا راستہ اختیار نہ کریں، کیونکہ آپ لوگ جب احتجاج پر جاتے ہیں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ یا سائلین کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے؟ جی سائلین کا ہے نا، بالکل ایسے وہ بیچارے آ رہے تھے دور دراز علاقوں سے وقت نکال کے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ جمع پونجی لے کر آتے ہیں خرچہ کر کے، اور یہاں جب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ڈیٹ دے دی گئی، تاریخ مل گئی ہے، احتجاج پر ہے وکلا صاحبان، تو مسئلہ تو سائلین کا ہے۔ جی بالکل بالکل، اس کا ہمیں بخوبی احساس ہے، اسی وجہ سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے ایک دن بھی اسٹرائک نہیں کی اپنی طرف سے۔ ٹھیک ہے، لیکن جناب عید کے بعد بلدیاتی نمائندے جو ہے احتجاج یا دھرنے کی طرف جا رہے ہیں، جانتے ہیں ہم حاجی صاحب سے، کیا سوچا ہے آپ نے، کیا کرنے جا رہے ہیں عید کے بعد؟ پہلے تو سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے، پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ نوٹیفیکیشن کر دے، ٹھیک، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے بڑی عدالت ہے، بالکل، اس کا فیصلہ ماننا چاہیے گورنمنٹ۔ اگر انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہ مانا تو ہم پہلے بھی اپنا جنوبی پنجاب کا ہمارے لارڈ میئر لاہور کرنل مبشر جاوید صاحب وہ راؤنڈ لگا چکے ہیں، ڈسٹرکٹ لیا میں بھی آئے تھے میرے پاس، تمام وہاں پہ چیئرمین صاحبان موجود تھے، ان کو اشارہ دیا گیا اگر انہوں نے ہمیں بحال نہ کیا تو عید کے بعد ہم پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کا دوسرا حل بھی ہے، دیکھیں جب پنجاب حکومت جو ہے سپریم کورٹ کے آرڈر نہیں مان رہی تو آپ سارے نمائندگان مل کر توہین عدالت کا کیس بھی تو کر سکتے ہیں، میں صحیح کہہ رہی ہوں وکیل صاحب؟ یہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں ان کا کیس پینڈنگ ہے توہین عدالت، توہین عدالت تو وہ دائر کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دائر کیا ہوا ہے، اگر کر دیں تو بہتر ہے، نہ کیا ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ہم پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے، ٹھیک، سب چیئرمین صاحبان۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے سوچا ہوا ہے کہ عید کے بعد جو ہے تمام نمائندگان جو بلدیاتی ہیں انہوں نے دھرنا دینا ہے پنجاب اسمبلی کے باہر؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو بات یہی ہے کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں فعال نہ کیے گئے تو یقیناً عوامی مسائل بھی حل ہونے والے نہیں ہیں، اور یہ گلی محلے کے جو مسائل ہوتے ہیں یہ ایک جو بلدیاتی نمائندہ وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ اس کو کیسے سالو کرنا ہے، کس طرح سالو کرنا ہے، اور کن مسائل سے وہ گزر رہے ہیں، تو یقیناً۔ اچھا یہ بتائیں کہ ضلع وائس چیئرمین بھی ہیں لیا کے، تو چیئرمین پہلے بنے آپ، اس کے بعد؟ پہلی دفعہ چیئرمین بنا ہوں، ٹھیک ہے، اور ہمارے اعجاز احمد چلانا صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، قابل احترام ہیں، 4 دفعہ وہ پی ایم ایل این سے ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، اور پچھلے ٹینور میں وہ صوبائی وزیر بھی تھے، اور اس سے پچھلے ٹینور میں میاں بیوی دونوں ڈسٹرکٹ لیا میں ضلع لیا میں پہلی بار میاں بیوی دونوں ایم پی اے منتخب ہوئے پنجاب اسمبلی کے رکن۔ تو لیا کے عوام کے مسائل کیا کیا ہیں؟ آپ وہاں رہتے ہیں، آپ وہاں ورک آؤٹ کرتے ہیں، آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کتنا حل ہوئے ہیں ان کے مسائل اور کتنے حل ہونے والے ہیں؟ تو کیا کیا مسئلے مسائل وہاں کے لگتے ہیں آپ کو؟ ہمارے روڈ انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، روڈ کے حوالے سے بتائیے، پینے کا صاف پانی ہے وہاں، کیا سچویشن ہے، یہ کچھ بتائیے۔ ضلع لیا تو ہمارے بھائی بہتر جانتے ہیں، بڑے ہیں ہم سے، بہت پسماندہ علاقہ ہے ڈسٹرکٹ لیا۔ پہلے کسی نے کوئی کام ایسا کیا ہی نہیں ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ جو حکومت ہے نا، انہوں نے جو روڈ بنے ہوئے تھے وہ بھی اب ختم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے احتیاطی کام نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک۔ جو ہمارے ایم پی اے ہمارے اعجاز احمد چلانا صاحب ہے، اس نے ایک بہودین زکریا یونیورسٹی کا کیمپس وہاں سب کیمپس منظور کروایا تھا، بہادر صاحب کیمپس، جبکہ اس کا وہ حلقہ نہیں ہے ڈسٹرکٹ لیا، اس کی کانسٹیچوئنسی اور ہے۔ وہ ڈسٹرکٹ لیا میں زیادہ تر انہوں نے کام کیا ہے، اور انہیں عمار صاحب کو سر سید کا خطاب دیا جاتا ہے، تعلیم کے میدان میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ ان کی کانسٹیچوئنسی میں تقریباً 5 گرلز ڈگری کالج ہیں، کوٹ سلطان ہے، پیر جگی ہے، دھوری اڈا جہاں کا میں نمائندہ ہوں یوسی میران کا، وہاں بھی انہوں نے بنوایا ہوا ہے، اور کافی سارے انہوں نے اپنے حلقے میں بنوائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
انہوں نے تعلیم اور صحت کے میدان میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو بہت کام کرایا، اور جو لیا کی عوام ہے انہوں نے انہیں سر سید کا خطاب دیا ہوا تھا۔ جی ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں، انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ پہ زیادہ فوکس کیا ہے، جو کہ اب نہیں ہے۔ اب اگر اب تو ان کی وہ تختیاں اکھیڑ کر ابھی کیا نا اور نام دے کر وہ اس یونیورسٹی، دیکھو ایک آدمی ہے وہ محنت کرتا ہے، اس کو اس کا صلہ ملنا چاہیے، بالکل نو ڈاؤٹ، چاہے وہ جس جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ کیا تو عوام کے لیے کام رہا ہے؟ جی جی، تو بات یہ ہے عوام کو سہولت دینا ہے، عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے جو بھی کر رہا ہے، جس پارٹی سے۔ جب بھی میں ادھر فنکشن تھا نا بہادر صاحب کیمپس کا ڈسٹرکٹ لائیا میں، تو انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ یہ میں آپ کو جو تحفہ دے رہا ہوں نا، یہ میں 283 حلقہ 283 کی عوام کی طرف سے آپ کو تحفہ دے رہا ہوں ڈسٹرکٹ لائیا میں۔ صحیح، زبردست، ٹھیک ہے، اس کے پاس کوئی بھی کسی بھی ضلع سے کوئی آدمی کام کے لیے آ جائے، اس کے مسئلہ حل کام کرانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اس کے ساتھ جاتا ہے، کوئی بھی ہو۔ جس یونین کونسل سے میں منتخب ہوں وہاں انہوں نے بی ایچ یو سے RSC ہاسپٹل بنوایا ہے۔ گڈ، زبردست زبردست۔ اس سے مزید بات کرتے ہیں ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور حاجی صاحب سے بات کر رہے تھے، حاجی صاحب سے ان کے علاقے کے مسئلے مسائل جان رہے تھے، اور ان سے جان رہے تھے کہ وہاں کے لوگوں کا مسئلے کیا ہے، اور کہا جا رہا تھا کہ سینک ملک جو ہے واٹر جو ہے پانی ملتا ہے، ان کو صاف ستھرا پانی بھی نہیں ہے، اور بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ اب جو ہے چیئرمین یونین کونسل بھی ہیں اور ان کو بحال کر دیا گیا اپنے عہدے پر، تو بجٹ آپ خود تیار کریں گے، کچھ اس حوالے سے آپ مجھے بتا رہے تھے بریک میں، تو اس حوالے سے بتائیں کہ بحالی کے بعد جو ہے یا ویسے بھی چیئرمین جو یونین ہے وہ خود اپنا بجٹ جو ہے تیار کرتا ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ ہمیں اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحال کیا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ بجٹ ہم خود بنائیں گے۔ ابھی بحال تو ہمیں کر دیا ہے، یہ تو نااہلی ہے پنجاب گورنمنٹ کی کہ وہ ایک بڑی عدالت کا فیصلہ نہیں مان رہے، بالکل ٹھیک ہے، انہیں مان جانا چاہیے، اگر وہ نہ مانے تو ہم انشاءاللہ پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے۔ دھرنا کتنا بڑا ہوگا، جنوبی پنجاب کیا تیاریاں ہیں، کب دھرنا دینے جا رہے ہیں، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ عید کے بعد دیں گے انشاءاللہ، تمام چیئرمین صاحبان، چاہے وہ مسلم لیگ نون سے ہوں چاہے وہ دوسری جماعتوں سے بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے حق کی خاطر، کیونکہ انہوں کو تمام چیئرمین صاحبان کو تو عوام نے الیکٹ کیا ہے نا، تو سلیکٹڈ طریقے سے تو آئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم عوام کے مینڈیٹ سے ہیں، اسی لیے تو ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے، ووٹ کو عزت دو۔ تو اگر انہوں نے ہمیں بحال نہ کیا تو پھر ہم انشاءاللہ لارڈ میئر لاہور کرنل مبشر جاوید کی قیادت میں وہاں ہم پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے۔ امید ہے کہ یہ ہمیں بحال کر دیں گے، کیونکہ ہمارے ہی ڈویژن ڈیرہ غازی خان کا CM صاحب ہیں، ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں چیئرمین کونسلر صاحبان یہ حل کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ امید تو کافی ہے یہ کریں گے ہمیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ شہنواز صاحب آپ سے جانتے ہیں کہ جنوب پنجاب کے وکلاء کو زیادہ مسائل کون کون سے ہیں جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں؟ بہت سارا کام آپ کر رہے ہیں، جیسے جب آپ بنے ہیں بار ایسوسیشن، آپ کو لگا کہ یہ چیزیں حل ہونے والی ہیں، عمومی جو مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ تقریباً ہر بار ایسوسیشن میں جو ہے چیمبرز کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے لینڈ نہیں پراپر ایکوائر ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے اب ہماری تحصیل میں جو ہے میری بار کے جو میرے دوست ہیں وہ 40-50 کلومیٹر بھی سفر کر کے ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، آپ دوسروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، رائٹس کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے لڑتے بھی ہیں، ان کے کیسز بھی آگے لے کے چلتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے اپنے حقوق کی جنگ جو ہے آپ نہیں لڑ پاتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم تو لڑ رہے ہیں، اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اب ہمارے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ صاحب ہیں، ہمارے ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں سید ریاض الحسن گیلانی صاحب،
وہ ہمیں کافی اچھا لیڈ کر رہے ہیں اس حوالے سے، اور وکلا کے حقوق کے حوالے سے اور بنیادی ضروریات کے حوالے سے جو ان کی ہیں وہ ہم کافی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کورونا میں یقیناً جو ہے وکلا جو ہے ان کی کلائنٹیج بھی افیکٹڈ ہوئی، اور اس کے علاوہ عدالتیں بھی بند رہیں، تو اس سے بہت سارے جو وکیل ہیں وہ مسائل کا ان کو مطلب شکار ہوئے، اور ہر ایک کی جو ہے کلائنٹیں اچھی نہیں ہوتی، ہر ایک کے پاس سائلن نہیں آ رہے ہوتے، تو یہ سسٹم کیسے چلا؟ وہ وکلا جن کا کام نہیں چل رہا تھا، کیا ان کی ہیلپ آؤٹ کی گئی؟ کچھ اس طرح کے انتظامات کیے گئے کیا؟ کیسے لے کر چلے؟ اس میں پنجاب بار کونسل کی طرف سے جو ہے نا نامینل سی ہیلپ آؤٹ کی گئی، نامینل سی۔ تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہماری بار کے جتنے بھی وکلا صاحبان ہیں وہ جو ہے کافی زمیندار ہیں اور کھاتے پیتے گھرانوں سے الحمدللہ، تو اتنے زیادہ ہم افیکٹ نہیں ہوئے۔ جہاں پہ تعداد زیادہ ہے وکلا صاحبان کی، بڑی بار ایسوسی ایشن جو ہے ہمارے پاس بھی متاثر ہوئے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہوئے۔ یہ تو جو ہے ایک وبا تھی، پوری دنیا نے اس کو فیس کیا، تو سب کے ساتھ ہم نے، میڈیا نے بھی فیس کیا، اس میں جو ہے ڈاکٹر حضرات نے بھی بہت قربانیاں دی، عدلیہ میں ججز صاحبان دیکھ لیں آپ جو ہے وہ بھی ہے، اور سینئر اہلکار ہائی کورٹ کے اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ہمارے بہت اچھے سیشن جج رہے ہیں ہمارے پاس، ظفر اقبال نعیم صاحب، وہ بھی کرونا کی وجہ سے جو ہے شہید ہوئے۔ تو کافی سارے ہمارے ڈسٹرکٹ کے بھی ڈاکٹرز ہوئے، ہمارے پنجاب، پورے پاکستان، پوری دنیا میں ہوئے۔ تو اس کو ہم سب نے مل کے فیس کیا، اور الحمدللہ کافی اب بہتر صورتحال ہے۔ اپنے دور میں وکلا کے کون سے مسائل ہیں مزید جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے حل کرنے ہیں؟ ہمارا ضلع جو ہے نا مار صاحب ادارے تھے بہت پسماندہ ہے، تو ہم جب لاہور جاتے ہیں نا یا اسلام آباد، تو ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ ہمارا ایسا ضلع ہے جہاں ڈان اخبار بھی دوسرے دن پہنچتا ہے، جو آپ کو اور لاہور اور اسلام آباد والوں کو ناشتے کے ٹیبل پہ ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم جو ہے کافی سارے مسائل ہیں ہماری، تو بار میں لائبریری کے مسائل تھے، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں حل ہو جائے۔ ہمارے پاس جو ہے ہمارے بار میں پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کے روم میں بھی ایئر کنڈیشن نہیں تھے، وہ بھی ہم نے اب الحمدللہ لگوا لیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ چیف منسٹر صاحب نے پرومس کیا ہے کہ وہ جو ہے انڈر ڈسکشن ہے گورنمنٹ کے پاس، پرائم منسٹر اور فیڈرل لیول پہ بھی وکلا کالونیوں کے حوالے سے انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ ان قریب جو ہے ہم آپ کو سب جو ڈسٹرکٹ اور ہائی کورٹ اور تحصیل بار ایسوسیشن کے ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کو بلا کے ان پریزنس آف پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے ہم پراپر اعلان کریں گے وکلا کالونی کے لیے۔ تو اس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہوپ فل بھی ہیں، تو یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری باریں ہیں ان میں جو ہے کینٹینز کے مسائل ہیں۔ اب ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو ہے جو ڈی سی صاحب ہیں وہ پہلے ان کا یہ تھا، سابقہ حکومت میں بھی یہ رہا ہے کہ وہ تحصیل میں آتے تھے وہاں کے کیسز کی سماعت کے حوالے سے، تو یہ سلسلہ بھی انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ جسٹس ایٹ ڈور سٹیپ جو ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ وہاں پہ تحصیل لیول پہ چوبارہ بھی ہے، وہاں پہ بھی ہے۔ ایک تو وکلا کے لیے بھی بینیفٹ ہے اور پبلک جو ہے ان کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے۔ جو میں نے پہلے آپ کو عرض کی کہ جو اصل جن کے لیے یہ سسٹم ہے، جسٹس سسٹم ہے، عدالتی نظام ہے، تو وہ پبلک ہے، ان کے لیے جو ہے وہ انصاف ان کے دروازے پہ ان کو ملنا چاہیے، اور ارلی ڈسپوزل جو ہے نا کیسز کی وہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ تو اس سے جو ہے ان کا نظام انصاف پہ اعتماد بڑھے گا۔ ٹھیک ہے، حاجی نور صاحب آپ سے آخری سوال کرنا چاہیں گے، اگلا لاہم عمل کیا ہے؟ کیا اگلے آنے والے الیکشنز میں ایم پی اے کے لیے الیکشنز لڑیں گے؟ تیاری ہے آپ کی کیا ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پلان کر رہے ہیں آپ؟ میں نے جو ایم پی اے الیکشن لڑنا ہے نا وہ اپنے بڑے بھائی مار اجاز احمد چلانا کی مشاورت سے اور اپنے ایم این اے سے سکلین شاہ بخاری صاحب، ارادہ ہے ویسے آپ کا؟ ارادہ ہے، اگر نیا حلقہ بن گیا تو الیکشن میں نے لڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے بھائی کی مشاورت سے اور اپنے ایم این اے صاحب سے سکلین شاہ بخاری صاحب اور سید فیض الحسن سواگ صاحب۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا۔ حاجی نور محبوب صاحب تھے ہمارے ساتھ اور بھیت تشریف فرما تھے، ملک شاہ نواز کھوکھر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا آپ دونوں سے گفتگو کر کے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو دیں گے اجازت، انشاءاللہ منڈے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔